अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 पारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इल्म के रास्ते पर चले अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आप सबको इल्म की मजलिस में, कुरान की मजलिस में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि वाकई अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत की राहें आसान कर दे। आमीन। सूरह नबा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम। किस चीज़ के बारे में वो आपस में सवाल कर रहे हैं? उस खबर के बारे में जो बहुत बड़ी है। अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। वो इसमें इख्तिलाफ़ करने वाले हैं, यानी आपस में बहसें उस क़यामत के बारे में करना। क़यामत के बारे में कुरान मजीद के बारे में इख्तिलाफ़ रखते हैं। अहले मक्का को ख़िताब है, तुम आपस में एक दूसरे से चैन गोइयाँ करते हो, कुरान सुनते हो, आखिरत के बारे में सुनते हो, फिर कभी इसको मानते हो, कभी इसका इनकार करते हो, कभी इसके बारे में शक करते हो। तो उन्हें बताया गया, वार्न कर दिया गया कि अगर आज ईमान नहीं लाते तो जल्द ही ये हकीकत पता चल जाएगी। यानी आज इस दुनिया में अगर कोई इंसान आखिरत का इनकार करता है, क़यामत के आने का इनकार करता है, तो उसके इनकार से ऐसा तो नहीं हो सकता कि क़यामत ना आए। वो तो आएगी, और जब आएगी तो इतने बड़े पैमाने पर आएगी कि ये खुद देख लेंगे, ये सब जान लेंगे, और फिर कोई भी वहाँ से भाग ना सकेगा। लेकिन उसके आने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला कायनात की निशानियों को दिखाकर उसके बारे में यकीन दहानी फरमा रही हैं। असल में ये दोनों आखिरी पारे जो हैं, और स्पेशली आखिरी पारा, इसमें क़यामत से मुतल्लिक जो है सारी सूरतों में इस तरह से अल्लाह ताला ने वही दी है कि ऐसे लगता है जैसे क़यामत अभी कायम हो गई। यानी इसको पढ़ के इंसान को बड़ा ज़्यादा फ़िक्र और खौफ लगता है, और लगता है कि सबसे ज़्यादा तैयारी की जो चीज़ है ना, वो आखिरत का दिन है, उसके लिए बंदा फ़िक्रमंद हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उन लोगों को जो इनकार कर रहे थे कुछ निशानियाँ दिखा रहे हैं कि क्या हमने तुम्हें बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजा नहीं? क्या तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम और खेती बाड़ी करने और घर बनाने के लिए, रास्ते बनाने के लिए हमवार नहीं किया? पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? वो तुम्हें लेकर ढलक न जाएं, और तुम्हारे अंदर मर्द और औरत की शक्ल में जोड़ा पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत हो, और दोनों से फिर औलाद हो। तो ये तुम्हें तमाम नेमतें तुम्हें अल्लाह ने अता की। फिर इस तरह तुम्हारी नींद को तुम्हारी राहत का ज़रिया बनाया कि जो तुम्हें इन तमाम चीज़ों से काट देती है, जो तुम्हें तकलीफ़ देती हैं। यानी नींद से तुम्हें बेपनाह फ़ायदे हासिल होते हैं। आप देखें कि नींद से सिर्फ थकावट ही दूर नहीं होती। हम सब जैसे साइंसेस से मुतालिक जैसे डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर, तो अक्सर जो हमारे अंदर जहरीले मादे बनते हैं, यानी जो टॉक्सिन्स बनते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई भी करती है नींद। तो सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जहाँ तक नींद का ताल्लुक है, तो इसके लिए हम सबको फितरत पर आना चाहिए, यानी रात को वक्त पर सोना चाहिए और दिन को कामकाज के लिए रखना चाहिए। रात को देर से सोना खिलाफ फितरत अमल है, और इशा के बाद जागने रहने की तो ममानत की गई है। और होता क्या है, जब हम एक सुन्नत के खिलाफ चलते हैं, जब हम एक ऐसी चीज़ करते हैं, तो उसके नतीजे में बहुत सी खराबियाँ पैदा होती हैं। अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना और उसके बाद गुफ्तगू करने को नापसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले नहीं सोते थे और इशा के बाद बातें नहीं करते थे, और इशा के बाद ख़ास तौर पर लग़वियात में मशगूल होना, बेकार के काम करना, इधर उधर की गपशप करना, फ़ोन पर बातें करते रहना, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उन लोगों को इस हरकत पर मारते थे और कहते थे कि तुम रात के अव्वल हिस्से में गप्पे मारते हो और आखिरी हिस्से में सोते हो। मोमिन की शान क्या होती है? कोई रात के आखिरी हिस्से में जागता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है। तो जो लोग फितरत पर होते हैं, इन चीज़ों पर अमल करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में बहुत सी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। और जब हम फितरत के ख़िलाफ़ चलते हैं, तो उस वक़्त ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला के हुक्म की, एक सिस्टम की नाफरमानी और ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे होते हैं, बल्कि उसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात को फेस भी कर रहे होते हैं। अब इन सब निशानियों को देखकर असल में हमें ये सब कुछ याद आना चाहिए। ये बारिश तुम्हारे लिए ज़मीन पर हरियाली लाती है, तुम्हारे लिए बेशुमार फ़ायदों की चीज़ है, जिसमें सब्जियां और फल और ग़ज़ाएँ जो भी हैं वो उगती हैं। इस सारी निशानियाँ इस बात पर दलील हैं कि बेशक फैसले का एक दिन मुकर्रर है, यानी फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त पर ही आएगा। जिस रब ने ये सब कुछ बनाया है, उस रब ने ये क़यामत के बारे में तुम्हें बताया, इसलिए इसका आना बाईद
از قیاس نہیں۔ قیامت کیسے آئے گی؟ سور پھونگا جائے گا تو تم فوج در فوج یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجی اور لشکر نکلتے ہیں، کہیں سے ایسے ہی انسان نکل آئیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ ہاٹ ہے، گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر جو آگ ہوگی اس کی تیزی میں کبھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بڑھتی جائے گی۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی بڑھے گا اور عذاب اور ملے گا۔ یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہے۔ اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا نہیں، کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی دھوپ کی اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانہ درجے کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو بھائے اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے۔ کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجب سی روشنی ہوتی ہے، سبز رنگ بھی نکھر جاتا ہے، باقی رنگ بھی دھل جاتے ہیں اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے، تو وہاں کی ہر چیز بہترین ہوگی، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری نہیں لگے گی۔ دنیا میں سب کچھ بھی اچھا ہونا تو کوئی نہ کوئی بات ہرٹ کر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں تو ایسے موقع بے شمار، آپ دیکھیں شادی کا موقع، غمی کا فنکشن، کوئی گیدرنگ، کسی نہ کسی طرح سے کسی کی بات بری لگ جاتی ہے اور دل ہرٹ ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ساری سلامتی کی باتیں ہوں گی۔ جنت میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا اور پورے ڈسپلن کے ساتھ لوگ ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ ہر ایک اٹھ کر سفارش کر لے گا، یہ سب کچھ بھی وہاں پر اللہ کے اذن سے ہوگا۔ یہ سچا دن ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ ہم سب کو دیکھنا ہے۔ انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اگر ہم نے اپنے ماتھے پر چھوٹی سی بات سے بھی بل ڈال دیتے ہیں نا، تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ ہم نے کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کیا تھا۔ کافر کہتا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں درخت کا پتا ہوتا کہ میرا حساب نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ نے جنتوں کی بشارتیں دی تھی۔ سورہ نازعات موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہے سختی سے کھینچنا، جیسے جان جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہو اور وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لیں گے، یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے، یعنی اپنا کام بجا لانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گے۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا، اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا، یہ میدان حشر ہوگا۔ آج اپنا تزکیہ کر لیں، اپنی بری چیزوں کو باہر نکال لیں اور اپنی اچھی چیزوں کو اندر لے آئیں۔ فرعون نے کہا موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں، میں رب ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک کرنا اور ایک یہ کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے اس تکبر کا، کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، تو ویسے ہی تھا؟ نہیں، چنانچہ اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیا میں بھی ڈوب کر مرا اور پھر اس کے جسم کو نشان عبرت بنا دیا گیا، اور اب مصر کے عجائب خانے میں اس کا جسم رکھا ہوا ہے جو سب دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت ہے۔ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا اس کی ساری طاقت اور انرجی؟ انسان کی پیدائش مشکل نہیں، جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں انسان کی تخلیق کو دیکھو۔ اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا وہم یعنی ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا۔ ان سب چیزوں کو یاد کرے گا کہ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گولز کیا تھے۔ اگر وہ آخرت اورینٹڈ تھے تو کامیاب ہوگا، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کی دوڑ تھی تو انسان اس پر پشیمان ہوگا۔ جس نے سرکشی کی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا،
کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح ہوں۔ یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص سرکشی کرے، تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے اپنے رب کے سامنے نہ جھکے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنا اور اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کا انکار کرنا اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، یہ انسان کو برے انجام کی طرف لے جائے گا۔ یعنی ان خواہشات سے جن پر شریعت نے پابندی لگائی ہے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، یعنی تمام اعمال میں سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کر رہا ہوں۔ یعنی صرف وہی اچھے کام نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہے، باقی چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے وہ سارے کام کریں، خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ بعض لوگ نیکی کے کچھ کام کرتے ہیں، ان کو پسند ہوتے ہیں، ان کی چوائس ہوتی ہے، ان کا دل چاہتا ہے، مثلا بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد، لیکن اگر نماز کی طرف بلایا جائے تو ان کا دل نہیں مانتا۔ تو یہ خواہش نفس کی پیروی ہوئی نا۔ بظاہر ہم جسے بڑا نیک کام کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہماری اپنی مرضی، اپنی سیلف سیٹسفیکشن ہے۔ اس میں نیت خالص نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ کی پسند ہی نہیں ہے، آپ نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا ہی نہیں ہے، بس آپ تو اپنے دل کی رضامندی کے لیے، اپنے اندر کے اطمینان کے لیے کچھ کام ہے جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کام اللہ کے ہاں مقبولیت کے درجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو جو نہیں بھی پسند ہونا تو وہ بھی، تو جس کو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی پسند ناپسند نہیں دیکھتا، وہ اپنی خواہش نفس نہیں دیکھتا، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ سورہ عبس وتولی۔ ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے تھے، بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے۔ تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا تھے، جنہیں نظر نہیں آیا، تو ان کی انٹرفیرنس آپ کو کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا، اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید بھی مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے اس بڑے انسان سے جو حجتیں پیش کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت انفلوئنشل ہے، بڑا مقام رکھتا ہے، لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک کمزور انسان جو سیکھنے آیا ہے زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام دلانے والی نہیں، اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، اور دوسری طرف دنیا کی خواہشات پورا کرنے کے پیچھے۔ اور یہی چیزیں ہمیں اصل میں دنیا اپنی شان و شوکت کی جگہ لگتی ہے، اصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہوگا۔ ہمیں اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے۔ آیت 11 سے 16 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں نا، جس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے رہے ہیں پورا مہینہ، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے ہر سٹیپ پر اس کو برکت اور فضیلت بخشی گئی ہے۔ جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا اس کو عزت اللہ بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت بخشے گا۔ قرآن کو تو اللہ نے دی ہی دی ہے، اس انسان کو بھی دے گا۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ قبر جو ہے وہ اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی قیامت، جس دن کا نہ اس سور کی وجہ سے، اس چیخ کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہوں گے، یعنی جو پھونکا جائے گا، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اس سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔
اس دن نہ رشتے کام آئیں گے، نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا. اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے. حالانکہ جب دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انسان ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی کنی کترائے گا کہ کوئی مجھ سے کوئی فیور نہ مانگ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے ہوں گے. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا، وہ ان کے گالوں کی لوہوں تک پہنچ جائے گا. سودا رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہائے شرم گاہیں نظر نہیں آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں رکھے گا. پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، سورہ تکویر. یہاں اونٹنیوں کے مالک یعنی اپنی اونٹنیوں سے غافل ہو جائیں گے، یعنی سمندر میں آگ بھڑکے گی. مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم سے جڑ جائے گی. انسان پھر ہوش و حواس. اور اسی طرح وَإِذَا نفوس زوجت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی جو جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا. تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا ہے زندہ. یہ حالت ہی دور جاہلیت کی. تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ اب میں اس کا کفارہ کیا دوں. اسی طرح آپ دیکھیں بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کو ابورٹ کراتی ہیں، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارشن کرا دیتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ان میں سے ہر ایک عوض ایک غلام آزاد کرنے کا کہا. اس نے کہا میرے پاس تو یہ نہیں ہے، تو فرمایا یعنی اونٹوں والا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ہر بچی کے عوض ایک اونٹ قربان کرو. تو یہ ایک طرح سے دیت بھی کہی جاتی ہے کہ ابارشن کی دیت بھی دینی چاہیے. یہ کتاب زندگی سامنے آ جائے، یعنی یہ کتاب جو ہماری لکھی جا رہی ہے سب کچھ نام اعمال انسان کے سامنے آ جائے گا. کیا جمع پونجی تھی یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم جنت کے لیے کمائی کریں، وہاں کے لیے کچھ کریں. وہاں جا کر پتہ چلے گا کیا کما کر لائے، کیا حاصل کیا دنیا میں، اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سے نیک اعمال کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی، ہیرے، یاقوت جھڑ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کے روئیں موتی کی طرح تھے، ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہیں کہ جیسے شبنم پڑی ہوئی ہو، ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت. وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، بااعتماد ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ان کی یہ صفات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ وردی ہیں. آپ کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے. یعنی سب سے بہترین فرشتہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خاتم النبیین بنایا اور پھر اس کتاب کو نازل کیا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. سورہ الانفطار جو ہے یہ بھی اصل میں قیامت کے دن کے بارے میں کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کسی چیز کو کس پر مقدم رکھنا ہے، آگے رکھنا ہے، پرائرٹائز کرنا ہے، اور کس چیز کو یعنی انسان نے اگنور کیا، یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوگا. جو معزز ہیں فرشتے لکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو آتے ہیں، کچھ دن کو، یا کے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے خود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں. جس وقت ہم ان کے پاس جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس دوبارہ گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی. تو یہ دونوں نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے، صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے. ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا کتنا ذکر ہے، قرآن کی کتنی تلاوت ہے، صدقہ اور خیرات کتنا، لوگوں کے کتنے کام آئے، اچھے اچھے کام کیا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی وہ اس سے سنبھل نہیں پا رہا تھا. اس نے اللہ رب عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا یا کثیرن، کثیرہ کہا یا کثیرن.
تو یعنی جس طرح کہا ہے اسی درجے کا کہا، اسی طرح کا لکھو، جس شوق سے کہا ہے ویسا ہی لکھو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود انسان کو دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت ہی نہیں کرنی چاہیے، عبادت کے اندر حسن بھی، دن میں کوئی ایک دفعہ اس طرح دل سے جو نکلتا ہے نا الحمدللہ، یعنی جب روزہ کھول کے پانی پیے نا ٹھنڈا، اور وہ ٹھنڈک جو دل کو پہنچتی ہے اس وقت جو انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس وقت جیسا الحمدللہ نکلتا ہے نا، اس طرح کی صرف لپ سروس نہ ہو، یعنی دن میں کسی وقت میں اس طرح سے دل سے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر نکلے کہ اللہ کے ہاں فرشتوں سے لکھنا مشکل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی اس آئی ہوئی آزمائش پر، تکلیف میں، اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں نے اسے مبتلا کیا، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے، جس طرح کہ ماں اسے جنم دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بستر پہ پاک کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے حج والی حدیث پڑھی ہوئی تھی نا کہ اگر حج مبرور ہو تو انسان وہاں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے اور اس بیماری پر جزا فضا نہ کرے، برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کرتا رہے، تو اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا، یعنی جکڑ دیا ہے، اور اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد نہیں جا سکتا، قیام نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہے، لیکن اس کے سارے وہ اجر لکھو جو یہ کر رہا تھا جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں، اور رب کو وہ سب کچھ یاد ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف میں اس کے سارے اعمال کو اسی طرح مینٹین کر دیتے ہیں، اور انسان کے ایک طرف گناہ جھڑتے ہیں، دوسری طرف درجات بلند ہوتے ہیں، اور پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ فجار وہ جو بدعمالیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی تیمارداری کر لیتا ہے، کوئی آپ کو دوا دیتا ہے، کوئی آپ کو دباتا ہے، کوئی کس طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے۔ لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکے گا، کوئی کام نہ آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں۔ اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لے۔ سورہ مطففین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اس کے بعد وہ ٹھیک ناپنے لگے۔ وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم کا بوجھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر یا دوسرے کو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے۔ عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی تو بنتا ہے۔ ہمیں دوسروں سے تو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیے کہ دوسرے بھی تو ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہم دوسرے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے لیے کتنا باعث سکون ہے، ہم اس کو کتنی راحت دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش اور چپکلش ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو بیٹی سب، شوہر بیوی سب اصل میں اپنے حقوق لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی حقوق دینا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ اور جس وقت دینے والی بات آ جائے اور اگر ہم اچھا دینے والے بن جائیں تو یہ سارے تعلقات اپنے آپ اچھے ہو جائیں۔ قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں گفتگو یعنی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس طرح حقوق و فرائض کے بارے میں بھی، یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں نا، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے اب میں یہ نہیں کروں گا، نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے فرض پورا کیا کہ نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے کیا اس نے پورے کیے کہ نہیں، تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی ہے، اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں پڑ جاتا ہے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اور چونکہ ہمیں تو حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا کہ اگر کوئی برا بھی کرے ایک دفعہ باللتی ہی احسن، تو اسے برائی کو بھی اچھائی سے دور کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ برائی کر دیتے ہیں۔ کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم اس کو 4 سناتے ہیں، ہم نان سٹاپ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔
کوئی ایک چھوٹی سی بات کرے، کسی کی ہمیں بری لگے تو ہم اس پر غصے سے بھڑک جاتے ہیں. ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، رشتہ داریوں میں اور اداروں میں کیا ماحول بنے گا؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں فاعفو واصفحوا، زندگی معاف کر دینے اور درگزر کرنے کا نام ہے. یعنی جہاں کہیں بھی ریلیشن شپ آتے ہیں، یہی قرآن کا فارمولہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور جب ایسا کرو گے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں گے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت، کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا چاہیے، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس طرح جب وہ ہم بار بار کسی کے ساتھ برائی کے بجائے اچھائی کرتے ہیں تو پھر تو دشمن بھی دوست بنتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان دشمنی بھی پڑ گئی، چاہے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بھائیوں کے درمیان. بعض اوقات ہمیں بہن بھائیوں سے شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے جگری دوست ہوتا ہے، بہترین دوست بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپس میں محبتیں ہوں تو تم اچھائی سے آغاز کرو اور دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر سے کام لو، درگزر سے کام لو، اور برے حالات پر بھی تسبیح کرتے رہو. دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ بہت دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے اور بار بار ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس سے رجوع کر لیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، پھر چھا جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھ ہی نہیں آتی. استغفر اللہ. بکر بن عبداللہ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹا سا پرک. پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند سوراخ بن جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے. ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن پھر ڈپ آ گئی، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام کیا، پھر چھوڑ دیا. کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتے، یعنی ادھورا چھوڑتے ہیں. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اس پر استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہوتی ہے. یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، ہم سے پورے نہیں ہو پاتے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، یہ خود نہیں کر سکتے. شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، اور اختتام پر تو ہے ہی اللہ کی مدد. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں. اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں، پھر نیکی کی اور ایمان کی ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑنے کو نہیں دل چاہتا. کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام مشکل لگتا ہے، لیکن اختتام پر اس کو نیکی کا کام بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں رمضان میں جو دن گزرتے ہیں، حالانکہ آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت شروع ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی ہوتی ہے، ظاہر آخری روزے ہوتے ہیں، روزے رکھ کر لیکن دل چاہتا ہے کہ یہ رمضان کبھی نہ جائے اور اس طرح ہی یہ نعمتیں ہم پر چھائی رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلا روزہ مشکل، پہلی تراویح مشکل، پھر آگے پہلے 2 دن گھنٹے بیٹھنا مشکل، نیند آ رہی ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگواری میں بدل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا ہے، یعنی اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں ہے. لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے رہے اور اللہ کو ناراض کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ ان کو نہیں دکھائیں گے. نیک لوگوں کا نامہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ اچھی جگہ پر، اعلیٰ جگہ پر علیین میں رکھیں گے. مقرب فرشتے دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہو گئی، کس کا گراف کدھر کو جا رہا ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں نیکیوں سے، یعنی وہ کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تو پھر ان کا گراف بھی مینٹین ہوتا رہتا ہے، فرشتے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اور جن کو نعمتوں کا شوق ہوتا ہے، اچھی اچھی چیزوں کا شوق ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ نیک کام کریں تاکہ جنت میں یہ ساری اچھی چیزیں پا سکیں. تسنیم بلند مقام پر چشمہ ہے جس سے جنت والوں کو شراب پلائی جائے گی، یعنی وہ اس پر ہنستے بھی ہوں گے اور یعنی وہاں پر وہ خوش ہوں گے. اور پھر دنیا میں تو جو لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، ان کے اوپر اشارے کرتے تھے، وہ گھر جا کر بھی قصے سناتے تھے کہ آج کس کس مسلمان کو چھیڑ کر آیا ہوں، وہاں پر ان کا انجام پھر بہت ہی خطرناک ہوگا. اور وہ ایمان والوں کو دنیا میں گمراہ کہتے تھے، اور جنت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اتنی بلندیوں پر اور نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا کرے گا. سورہ انشقاق
زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارے مال اور دولت کے خزانے باہر نکال دے گی، مرے ہوئے انسانوں کو باہر نکال دے گی اور اپنے رب کا حکم مان لے گی. یعنی دن بدن واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھیں یہ آسان حساب، مطلب آج یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جو حساب ہوگا وہ اس حساب کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تو سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ کوئی جھوٹا عذر پیش کر سکتے ہیں؟ لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا. سبحان اللہ. خوشی انسان ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن یہ کون سے گھر والے ہوں گے جن کے ساتھ وہ ایمان کی حالت میں اچھے اعمال کے ساتھ رہا ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے. تو جب وہ جنت میں ان کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نچلے درجے پر اگر وہ گھر والے ہوں گے تو اللہ ان کو اوپر والے درجے پر لے آئیں گے. انسان کا جو سفر ہے وہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے موت، موت سے قبر اور قبر سے پھر آگے حشر. بالآخر اپنے رب کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہے. اور اس میں انسان کا کچھ کنٹرول نہیں. جیسے آپ دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، رات کو نہیں کر سکتے، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو، جوانی کو، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے جو کنٹرول کر رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. دن رات بدلتے چلے جا رہے ہیں، موسم بدلتے جا رہے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی. ہم کہیں اور کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور یہاں رہ کر ہمیں صرف اس کی تیاری کرنی ہے. رہنے کی جگہ جنت ہے مومن کی، اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہ آئے گی، کبھی ختم نہ ہوگا. ہمیشہ کا گھر. سوچئے کبھی ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو چونکہ منزل بہت طویل ہے اس لیے عمل بھی بہت چاہیے. صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہونا. وہ جیسا لائف سٹائل آپ وہاں چاہتے ہیں، جیسی زندگی وہاں چاہتے ہیں، اس کے لیے یہیں سے تیاری کریں. سورہ بروج. اس سورت کی آیت نمبر 1 سے 8 تک ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جن کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھدوا دی، اور جو ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ پڑھتا، اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا. عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی، ٹھٹکی. تو دودھ پیتا بچہ بولا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرنا نہیں ہے. کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد راحتیں ہی راحتیں ہیں، روح اور ریحان ہے. بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ چیز اصل میں اس کے لیے بردن و سلامہ بن جاتی ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ان لوگوں کو بھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دیکھنی پڑی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں کھول دی. بادشاہ اور اس کے کرندے جو یہ ظلم کر رہے تھے اور دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی. اور یہ بات قابل غور ہے. انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی نعمتوں میں ہیں کہ ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آزادی سے کہتے ہیں، دن رات لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور ہمیں کوئی مشکل نہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو اسی طرح عافیت میں رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے. لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جن پر مصیبتیں بھی آئیں لیکن انہوں نے اس کو گوارا کیا. یہ مکی صورت ہے. مکہ میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی حالات تھے. بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں دی جا رہی تھی، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو، یاسر رضی اللہ عنہ کو، کس طرح ان کو بعض کو کوئلوں پر لٹایا جاتا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا. تو یہ ساری تکلیفیں جو ان پر گزر رہی تھی، ان کی تسلی کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ آپ پہلے نہیں ہیں، اس معاملے میں آپ سے بھی پہلے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بڑی مشکلات سہی. اور اس طرح سے ایک تسلی بھی آتی ہے. اور دیکھا جائے تو ہم اتنی، اگر ہمیں دین کی خاطر کوئی بھی مشکل سہنی پڑتی ہے، کیا اتنی مشکل سہنی پڑی کہ کوئی آگ کے خندق میں پھنکوائے؟ تو اللہ کا بڑا شکر ہمیں کرنا چاہیے. مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں. کسی مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی فکر بھی لگتی ہے، بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہیں، جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں. استغفر اللہ. اتنے بڑے بڑے. جہنم والی جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے کہ ہمارے لیے آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ. جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے. پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے
اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہے۔ دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں، وہ مل جائیں تو بہت اچھا، لیکن اگر نہ بھی ملیں تو اس غم میں اپنے آپ کو نہ بھلا دیں کہ دنیا میں اولاد کیوں نہیں، بیمار کیوں ہوں، مجھے صحت کیوں نہیں ملی، رزق کیوں نہیں وافر مقدار میں۔ یہ تکلیفیں ہیں لیکن ان پر اللہ سے ناراض نہ ہوں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں کیونکہ اصل کامیابی تو آگے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی کسی تکلیف میں اللہ کو ناراض کر کے وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ جس نے پہلے پیدا کر لیا وہ دوسری دفعہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ دن ہے رمضان کے توبہ کرنے کے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، نئی زندگی شروع کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی لگانا۔ کبھی مایوس نہ ہوں، دعائیں مانگیں، اور دعائیں مانگنے سے کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ سورہ طارق، یہ صورت یعنی اس میں اللہ کی تخلیق کی نشانیوں کی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور ستارے چمکتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اور بہت سی ساری چیزوں کو تدبیر کر رکھا ہے۔ بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، اور اللہ اسے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تو قاری کہلائے۔ اور پھر حکم دیا جائے گا کہ اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں گرا دو۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی، ہر طرح کا مال دیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے نعمتیں گنوائی جائیں گی، اور کہا جائے گا تو نے ان کے بدلے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں خرچ کیا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ تو صحیح کہلائے، اور تجھے کہہ دیا گیا، اور اس کے بدلے پھر اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ تین بڑے بڑے اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینا، اللہ کی راہ میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، مال خرچ کرنا۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کا بھی بہت رزق ہے اگر یہ صرف باتوں کے لیے یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے یا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں، شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نیت کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کیوں کرتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، کیا اس کے بدلے ہم تعریف چاہتے ہیں یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں ہماری نیت کا کلیئر جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ ہمیں پوری طرح سے واضح ہوں۔ سورہ الاعلیٰ، رسول اللہ عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری صورت حل عطا کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں صورتیں نماز میں پڑھتے۔ اور تزکیہ اندر کا ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ ہونا چاہیے دل کا، زبان کا، اور نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا، یعنی نیت بھی اچھی ہو، طہارت بھی ہو، اور وضو بھی اچھا ہو، اور نفس بھی پاک ہو، اور پھر ہدایت کی روشنی کی تڑپ بھی ہو، اور اس طرح سے اپنے نیک اعمال کو کیا جائے۔ اپنے نفس کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل محاسبہ کرتے رہیں، اپنی نیتوں کو مسلسل چیک کرتے رہیں، اور اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہ چھوڑیں۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر کامیابی تمہاری ہے، کیونکہ جو شخص ان تین چیزوں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی سنور جائیں گے۔ سورہ غاشیہ یعنی قیامت کی خبر دی جا رہی ہے، یعنی کون لوگ ہوں گے جو اس دن اندھیرے چہروں والے ہوں گے، جو دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جو دنیا چاہتے تھے، آخرت کو بھول چکے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہو، اور باقی یہ ہے کہ جو باقی سارے عمل ہیں وہ منہ پر دے مارے جائیں گے۔ سورہ فجر، اس میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، یعنی 10 راتوں سے مراد ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے، یعنی 10 دن ذی الحج کی پہلی سے 10 تاریخ تک
ہوتے ہیں جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے اور بڑی عید بھی۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، نہ کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر الحمدللہ اور تحمید الحمدللہ پڑھا کرو، اور پھر ساتھ ساتھ تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ جو تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ، ان کی طرف بھی تو سوچو، اپنی غلطیوں کو بھی تو دیکھو۔ تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بدعنوانیوں کے، یعنی بدعنوانیوں کا شکار کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ اپنی غلطیوں کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے، پورے شرح صدر کے ساتھ اسے کہا جائے گا کہ موت کے وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے رب کی رضا کی طرف لوٹ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن ان سے بچ بچ کر زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں، وہ ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے، پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے۔ آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا، استغفر اللہ۔ تو وہ اداس ہوتے ہیں، ان سے الگ ہو گیا۔ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے۔ سورہ بلد، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں، یعنی فتح مکہ کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور مشکلات کے بعد پھر اللہ آسانیاں بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس انسان کا بھی ذکر کیا جو مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا، بناوٹ، سجاوٹ ہی مقصود ہو، تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے۔ میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا، یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان رہ سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشنز میں لاکھوں روپے خرچ کرنا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکا مرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے، نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں جڑاتے رہے اور 70 جوڑے اپنے وارڈروبس میں لٹکائیں جن کو پہننے کے لیے ایک عمر چاہیے، پھر وہ بغیر پہنے ہی ہونے پونے ادھر ادھر کر دیں تو ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ صرف کرنا چاہیے۔ کسی قرابت دار یتیم کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو کھلانا یہ بہت افضل ہے، اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کرے۔ یعنی یہ ساری جو پرائرٹائزیشن ہے نا یہ بھی انسان کو دین ہی سے سمجھ آتی ہے کہ کہاں کتنا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کسی آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تانا دے کر اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ شمس، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر الہام کیے ہیں، اس کے دل میں ڈال دیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے۔ یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں نا کہ یہ کر لیں یہ کر لیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ، اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر شر الہام ہوتا ہے اور اپنے مال کو اور اپنے اوقات کو بری بری چیزوں میں لگانے لگ جاتا ہے۔ سورہ لیل، اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن اور رات،
روشنی اور اندھیرا، مرد اور عورت، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا فیلڈ ہے. جس طرح ہر گلیکسی اپنے میدان میں گھوم رہی ہے، اس طرح انسان کو بھی اپنی ذمہ داری اور اپنے مقصد کی طرف فوکس رہنا چاہیے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسانوں کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اس سے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اگر آپ کسی بھی جسمانی روحانی بیماری کا شکار ہیں تو روزانہ صدقہ کریں، روزانہ، اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات بھی سے جان بھی چھوٹ جائے گی. یعنی بعض بیماریاں جو ہیں صرف کیمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی یا علاج کرنے سے نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور چاہتا ہے. اصل میں بندے کا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام ہوتا ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال کر اس کو صبر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام جو بہت اونچا ہوتا ہے اللہ کے ہاں وہ اس کو دے دیتا ہے. اور یہاں پہ بھی دوسری دفعہ بھی دینے کی بات آئی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر کھانا کھلانا، پانی پلانا، تعلیم کے لیے خرچ کرو، ضرورت مندوں کو دو، اور جن کو کوئی ضرورت نہیں بھی ہے تو ان کو بھی تحفہ دینا، یہ بھی اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دینے کو پسند فرماتے ہیں. سورہ دوحہ، ساری رونقیں ختم ہو جائیں، مشکل وقت آ جائے. آج دیکھیں مشکلات ہیں نا، کل آسانیاں بھی ہوں گی. بہت بڑی امید دلائی ہوئی ہے اس صورت میں. اس سورہ دوحہ جو ہے، جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاکھ ہوں، جس کو دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، نہ ورنہ وہ بھگتنا ہوگا. ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا تانا و تشنیع کریں گے، اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے. تو اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوالی، کسی ضرورت مند کی یعنی صورت میں کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے. سورہ نشرہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. یعنی سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر وسعت ہوتی ہے، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش اللہ کر دے، یہ بھی انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے. اور اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کے باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے. یہ 5واں اصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی جس کے ساتھ آسانی نہ ہو. اور پھر جب دوبارہ کہا کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اترتی ہے جس لمحے مشکل، یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے. اور پھر یہاں یسرا کی تکرار کی ہے، بار بار آسانی آتی ہے. فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فنصب، اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں. یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب کرے، کسی اور کی طرف نہیں، رب ہی کی طرف راغب ہو. یہ بھی بڑا فضل ہے رب کا کہ جب اپنے رب اپنا بنا لے، بندے کو اپنا کر لے، کہ اس کا دل صرف اسی کی عبادت میں لگے. سورہ 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تعریف کی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، اور اس میں جو انسان کی شکل کی تعریف، یعنی سیدھا کر دیا اللہ نے، انسان کو سیدھا کھڑا کیا، جانوروں کی طرح زمین پر رکھ کر نہیں چلتا، خوبصورت شکل عطا کی، بہترین خوبصورت آنکھیں دی، اور بھی بہت کچھ عطا کیا. اس کے قابل شرم حصے چھپا کر رکھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی پڑھتے رہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرتا ہے. سورہ علق، پہلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ نے ایمبریولوجی ساری سکھا دی. پھر قلم کی اہمیت بتائی، انسان کی عزت علم میں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہے. یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جن کا انسان کو علم نہیں تھا. اشارہ ہے ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا. یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکیں، نماز سے روکیں، کوئی بھی ہو تو اس کی بات نہ مانیے، سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب دعا کرنی چاہیے. دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو جو قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں یاد ہیں، جتنی بھی تراویح پڑھتے ہیں، ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجیے اور سجدوں کی کثرت کیجیے. سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے. اس کے لیے بھی پوری تیاری شروع کر دیں. آپ دیکھیں آج 27 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم لیلۃ القدر کو حاصل کر سکیں، اور اس رات کے لیے اپنے سارے کام نپٹا کر اور آج دعائیں مانگ کر قرآن کی تکمیل پر بھی اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ ہم سب کو یہ عافیت نصیب کر دے. اور اس میں بہت کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ لیلۃ القدر میں قیام اور قرآن اور ہماری دعائیں قبول فرما لے. سورہ البینہ، اور اس میں یہ سب سے بڑی بات کہ قرآن بھی اسی رات میں نازل ہوا تھا اور اسی رات کو فیصلوں کی رات کہا گیا. زندگی کے، جان کے، رزق کے، مال کے، یہ سارے فیصلے اللہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ رات اگر ہمیں مل گئی اور قبول ہو گئی تو سمجھیے کہ دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر انشاءاللہ. سورہ البینہ، عبادت میں نیت واجب ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے. جب کوئی کام کر رہے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرائے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اصل میں نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے کریں. ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسان کا انسان سے. اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ اسی کو جو اللہ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے. سورہ زلزال، اس میں قیامت کے زلزلوں کا ذکر ہے. زمین پر ہم نے جو کیا، جس جگہ کیا، آج یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ ہم قرآن سن رہے ہیں تو یہ بھی اس کی گواہی ہے اللہ کے ہاں. اگر کسی سینما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی گواہی دے گی. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور لد بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں ہی شمار ہوتا ہے. اب اپنی گاڑی کو اگر اللہ کے راستے میں استعمال کریں، مسجدوں کو جانے کو، ایسے مجلسوں میں جانے کو، قرآن پڑھنے سیکھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا جو پیٹرول اور فیول اور اس کی سروس اور گرمی برداشت کرنا، وہ سب کا سب اجر میں لکھا جائے گا. سورہ العادیات، گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پڑا سوتا رہتا ہے. ساری نعمتیں پا کر رب کا حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا صدقہ دیتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. یہ سب کا کیسا ہمارا حال ہے؟ تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی ہے. مال ملنے پر خوش ہوتے ہیں، دینے پر دل تنگ ہوتا ہے. یعنی کس نیت سے، کس ارادے سے، کس شوق سے، کس جذبے سے کام کرتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ جانوروں کی مثالیں دے کر بھی ہمیں سکھاتے ہیں. اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کریں. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سورہ القاریہ قیامت کی طرف اشارہ ہے اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کھڑکھڑانے والی. اور جتنا زیادہ نیکیاں کریں گے اتنا ہی زیادہ خوشیاں ہوں گی. ادروائز یہ ہے کہ پھر دوسری طرف ہم سب آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ کیا کیا نتیجے ہیں. سورہ تکاثر، تکاثر جو ہے کثرت سے ہے، الہاکم التکاثر، یعنی کثرت کی ہوس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. تم کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے. زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کما لیں. انسان کی بعض اوقات جب ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم اور انرجی اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے اپنی آخرت کمائے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کو اور ری انویسٹ کرتے ہیں پھر دنیا میں. جب اگلے لیول پر پہنچتے ہیں پھر ری انویسٹ کرتے ہیں دنیا میں، تو وہ دنیا میں آگے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہی چیز انسان کو اس کی آخرت سے غافل کر دیتی ہے. دنیا کی مشغولیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اے ابن آدم تیرا مال کیا ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، جو صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، اور باقی تو کس کے لیے رکھ کے آیا ہے؟ وہ تو وارثوں کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک سے دوسرے سے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے اور قبروں تک جا پہنچتا ہے. جو کچھ ملا تھا اس کو پا کر دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اس نعمت پہ کیا کیا. آپ دیکھیں کہ ہماری اگر یہی حالت رہی کہ ہم دنیا کی دوڑ میں لگے رہے تو بڑی ہی فکر مندی ہے. اور اس کے ساتھ ہی سورہ اثر آ جاتی ہے جو کہ انسان کی پورے کے پورے حواس پر چھا جاتی ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے. ابو مدینہ درامی سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے پر سورہ عصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے. امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر غور کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب چار چیزیں اس کے اندر ہوں. وہ چار چیزیں دیکھیں کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح،
حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. تو ضروری کیا ہوا؟ حق پہلے معلوم ہو، حق ہے کیا، اس پر عمل کرنا، اس کو سکھانا جو جانتا نہیں. حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں پھر صبر بھی کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان چاروں درجوں کو بیان کر دیا. تو ہمیں قرآن کے ذریعے حق معلوم بھی کرنا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، سکھانے میں فیسیلیٹیٹ کرنا، پھر جب اس کام میں پڑھیں اور باتیں سننے کو ملے تو اس پہ صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرنا. یہ وہ صورت ہے جو صحابہ ایک دوسرے سے پڑھے بغیر علیحدہ نہیں ہوتے تھے. سورہ الحمزہ. جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں اکڑ آ جاتی ہے، جب اکڑ آتی ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو ان کو تانے دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے. یعنی تانے دینے والے، دوسروں کو برا بھلا کہنے والے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے. سورہ فیل. یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ تو یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آتا نہیں اور ہماری تجارت فلرش نہیں کرتی. تو انہوں نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنوایا، چرچ بنوایا، لیکن پھر بھی لوگ نہ آئے. بہت ہیوج قسم کا تھا. ایک عرب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجازت کر دی اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وادی محسر کا مقام جو حج کے راستے میں آتا ہے اس جگہ پر پرندے بھیجے اور اس نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اس سال بڑا اہمیت والا سال تھا جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں. سورہ قریش. یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کرے کہ اے اہل مکہ، اے قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں. تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ دو چیزیں، پیٹ میں کھانا ہو، رہنے کو سیکیورٹی ہو، امن ہو، یہ تو بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی. اور یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اسألک العافیہ، یہ بھی فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی ضرور صبح شام مانگنی چاہیے. سورہ معون. آخرت کو جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی یتیموں کا خیال نہیں کرتے، اگر وہ مانگنے کو آئیں یا اگر وہ کہیں نظر آ جائیں. یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتے ہیں، پتہ ہے کہ ان کے ماں باپ کوئی نہیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، دھکے دے کر نکال دیتے ہیں. یعنی یہ چیزیں اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہیں. ان غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر نمازیں بھی اگر پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، قضا کر کے، فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں، نماز کو دیر کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ ساری یہاں پر ان نمازیوں کے لیے ہلاکت بیان کی. اور دکھاوے کی نمازیں اور عبادتیں، نمائش کے کاموں میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں. غریب رشتہ داروں کے بچوں کی فیسیں نہیں ہیں نہ ہوں، لیکن اپنے بچوں کی شادیاں بے جا مال لگا کر ضائع کرنا. سورہ الکوثر. انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی. یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی. اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آپ خورے کپ ہوں گے. اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہیں گے. اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے. اور اس صورت کو عید الاضحیٰ میں بھی پڑھا جاتا تھا. سورہ کافرون. سورہ کافرون کو چوتھائی قرآن کے برابر کہتے ہیں. شرک سے بری کرنے والی صورت ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، وطر میں پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے اور ہمارا اور دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص اور پاک ہے. سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کیجیے، کوئی فخر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور استغفر اللہ، یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی حج میں بھی استغفار کی کثرت، نیکیاں کر کر کے بھی معافیاں، کہ کمیاں رہ گئی ہیں، کوئی غلط ہو گیا ہے، بس معاف کر دے اللہ اور قبول فرما لے. اور اتنا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے. اپنے کاموں کو، اپنے آپ کو اللہ ہی کی مرضی کے کاموں میں لگائے رکھنا. سورہ مسد. اور یہ جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور یہ دونوں میاں بیوی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، حالانکہ چچا تھے اور چچی تھی، لیکن ان کو رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں تھا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہر صورت میں کرتے تھے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور برا ہو تو پھر انسان برائیوں میں.
چونکہ یہ دونوں میاں بیوی ایک جیسے تھے تو دونوں کے اعمال برائی میں بڑھتے گئے. صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہوا تھا وہ ہو تو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ اور کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں. یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجیے. آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو 1/3 آف دا قرآن کہا جاتا ہے اور اس میں اللہ کا نسب یعنی اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے. اگر اللہ کے بارے میں کسی کو بھی غلط وسوسے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ صورتیں پڑھے، یہ قل هو اللہ احد بہت کثرت سے پڑھے. یہ اس سے پھر وسوسے بھی چلے جاتے ہیں. یہ سورۃ جنت کو واجب کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہوگی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے بڑھ کر کوئی نہ ہو، جس سے بڑھ کر کسی کی ہستی نہ ہو، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے سنا اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ مقبولیت والی دعا ہے، یعنی اس سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سورہ فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی؟ وہ سورہ فلق اور ناس ہیں. یہ بہترین معوذتین ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. ہر چیز کے شر سے بچانے والی صورت ہے. سارے شر کے بعد اور رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. یہ تو دلوں کا راز ہے، ہمیں کیا پتا کون ہم سے حسد کرتا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اس لیے ہمیں یہ صورتیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پروٹیکشن حاصل ہو. پھر سورہ ناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کا رب مالک اور الہ ہے. خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی اور پناہ ایک چیز سے لی گئی. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کی شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں. کم وقت شیطان ابلیس جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوگی اس وقت بھی انسان کو بہکائے گا. اس سے یعنی جہنم میں کسی نہ کسی طرح ڈلوا دوں. تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا ہے. اور کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹس، ان سے ہمیں بچنا ہے، خیر کے کام سے رکنا نہیں. جہاں کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اس کا جو بھی وار ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے گا. مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان کہاں ہوتے ہیں؟ یہ جنات اور انسان یعنی دونوں میں ہوتے ہیں. تو ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں. تو کبھی یہ وسوسے انسانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی پریشانی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان سنتا ہے کہ جو اس کو دین سے دور کر دیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کے بچے ایسی کتاب پڑھتے ہیں، ایسی مجلس میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ واپس آ کر اللہ ہی کے بارے میں چیلنج کرنے لگتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں. اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں تاکہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہیں. قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اے اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہمیں ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہنے والا بنا دے. ہمیں درجات کی بلندیاں عطا کر دیں اور پھر ان کی حفاظت فرما. ربی زدنی علما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ ہم آپ سے آج بھی خیر مانگتے ہیں اور آئندہ بھی خیر مانگتے ہیں. ہر طرح کا خیر اللہ آپ ہی کی طرف سے ہے. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں, ہمیں اپنے خیر سے نواز دے. یا رب تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما, بہترین رشتہ دار عطا فرما. جو تو نے ہمارے لیے ہمارے رشتہ دار بنائے, ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, ہمارے عزیزوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں. یا اللہ تو ہم سب کو نواز دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے. یا اللہ تو ہم سب پر رحم فرما. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, یا اللہ ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر اور سچائی کے مقام سے نکال, اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر نیکی کی, جس کے ذریعے سے ہم نیکیاں کر سکیں, نیکیاں لے کر چل سکیں. یا اللہ تو اس ساری کوششوں کو قبول فرما لے, اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے, اس کے خیر میں دن بدن اضافہ کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ چاہے ہم اپنے گھر کے اندر ہوں یا باہر, یا اللہ ہر جگہ ہم اپنی برکتوں کا نزول فرما دے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھ. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے, ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے, ہمارے والدین کو بھی بخش دے, ہماری اولادوں کو بھی بخش دے, ہمارے عزیزوں اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بخش دے, اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. اللہ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں صالحین کا ساتھ عطا فرما, ہمیں جنتوں کے وارثوں میں شامل کر لے, ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ ہمیں اپنی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دے. تو نے جو کچھ ہمیں عطا کی, ہمارے والدین کو عطا کی, ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے, ایمان نصیب کر دے, انہیں تقوی عطا کر, انہیں حیا عطا کر, ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا. اللہ اپنے والدین کا وفادار بنا. یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما, انہیں دین ایمان پر فخر عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمارے ازواج, ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا, ہر بیماری سے, ہر گمراہی سے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ ہم پر صبر انڈے دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں, جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں, اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر, اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا کر. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, حقیقت میں گناہ گار ہیں, ہماری منہ کی بات صحیح نہیں. یا اللہ ہمیں اپنی خطاؤں کا اعتراف ہے, اپنی کوتاہیوں کا, اپنی بھول چوک کا, اپنی ناسمجھیوں کا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف کر دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمارے گناہوں پہ ہماری پکڑ نہ کرنا یا رب کریم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا یا رب العالمین۔ تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرنا۔ اللہم انا علی غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختی اور بے ہوشیوں سے بچا لینا، یا اللہ کلمے پر موت دینا یا رب کریم۔ جو بھی قرآن ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے بچوں کو، یا اللہ ہمارے بچوں، ہمارے شوہروں کو، یا اللہ ان سب کو بھی اس ساری نیکی کی کرنے اور اس کو قائم کرنے، یا اللہ اس میں سب کو اجر عطا کرنا، جس نے بھی اس کو اٹینڈ کیا یا اللہ جہاں بھی کیا، یا اللہ سب کی کوشش کو قبول فرما لے اور قرآن سے باندھ دے، یا اللہ ہر کوئی قرآن کے ذریعے سے ہدایت پانے والا ہو جائے یا رب العالمین۔ ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزہ کر دے، ہمیں غنا عطا کر، ہمیں تزکیہ عطا کر دے۔ اللہ تیری رحمت سے امید ہے، اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمارے حوالے نہ کرنا، ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، اللہ تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا، یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ تو ہمیں ہمارا رزق ہمیں اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر، اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے ہر معاملے میں۔ اذان۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر دے، اللہ ہماری ہر مشکل آسان کر دے۔ اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہماری ساری مشکلیں دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے، یا اللہ جو بھی چھپ کر کیے جو سامنے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے، اللہ برے اعمال سے بچا لے، بری خواہشات سے بچائے، قرضے کے غلبے سے بچا لے۔ اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے، یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت مجھ سے پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو جائے۔ اللہم اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا اللہ۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا لے، بزدلی سے بچا لے، بڑھاپے اور دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا لے، قبر کے فتنے سے بچا لے یا رب العالمین۔ اپنی رضا عطا کر دے یا اللہ، اپنی سزا سے بچا لے۔ ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے، اللہ تو ہمارے گناہ، ہمارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔
گر کر مرنے، ڈوب کر مرنے، دب کے مرنے، جل کر مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ شیطان موت کے وقت قریب نہ پھٹکے، یا اللہ اپنی پناہ دے دے۔ یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کر مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت کریں اللہ یا رب العالمین۔ جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ ہو تو ہمیں اس سے بچا لینا اللہ۔ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت جس سے تیری محبت نصیب ہو اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین عطا کر جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں اللہ۔ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور انہیں ہمارا وارث بنا، اور ہمارا انتقام اس پر ڈال جس نے ہم پر ظلم کیا، اور ہم پر زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبت نہ ڈال، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، اور کسی کو ایسے ظالم کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے یا رب کریم یا رب العالمین۔ عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو جہاں بیمار ہے، کسی بھی جسمانی روحانی بیماری میں مبتلا ہے، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے مجھ سمیت۔ یا اللہ جس نے دعا کا کہا ہے، یا اللہ جو یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود، یا اللہ سب کے لیے یا اللہ ان کے دل کی ساری جائز خواہشوں کو پورا فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ایمان، یا اللہ ایمان والے، یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا نہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا بچھونا بنا دے۔ یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلا۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا کے اٹھانا، یا اللہ ان کی شفاعت نصیب کر دینا۔ یا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا وہ ساری دعائیں ہم آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ۔ اللہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا یا اللہ ہمیں ثابت کر دے۔ یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یہ سب کچھ صرف تیری توفیق سے ہوا اللہ، جتنے بھی آنے والے جو بھی آئے سب کا قبول فرما، سب کو برکت نصیب فرما، اور ہم سب کو یا اللہ اس قرآن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا اللہ مسلسل قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا بنا، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما بلکہ اللہ قبروں میں بھی اس کو ہمارا نور بنا دینا اور حشر میں ہمارا ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے، ان کی آنے والی نسلوں کو دین کے لیے چن لے، یا اللہ قیامت تک کے لیے چن لے۔ یا اللہ تو اپنا فضل اور کرم کر دے ہمارے اوپر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔